तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है, और आज हम तीसरे बाब की 7वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। गुज़िश्ता अबवाब में हमने खुदा की हाकमियत और खुदा की तवज्जो के बारे में बात की थी और उन लोगों की हैसियत से वाकिफ हुए जिन्होंने गुलामी से यहूदा की सरजमीन में वापस आने से इनकार किया। उन्हें खुदा के मंसूबे से दूर समझा जाता है और वो उस हैसियत से बहुत दूर हैं जो खुदा को खुश करती है, लेकिन खुदा अपनी तवज्जो में उन लोगों का ताकुब कर रहा था चाहे वो इलाही मंसूबे से दूर हों। अजीजों, यहाँ खुदा की हाकमियत तमाम इख्तियारात से बालातर दिखाई देती है। हम जानते हैं कि कैसे खुदा के मंसूबों ने यतीम लड़की आस्तर को साये से निकाला और उसे मंजरे आम पर लाकर बादशाह के महल में पहुंचाया। ये खुदा के मंसूबे और खुदा की हाकमियत है, लेकिन हवाएं इस तरह नहीं चलती जैसे बर्तनों की ख्वाहिश होती है। जैसा कि वफादार मर्दकी को उसकी वफादारी का बदला देने के बजाय एक और शख्स को इनाम दिया गया जो अजाजी हमदाता का बेटा हामान है, जो दरअसल यहूदियों का दुश्मन है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चीजें खुदा के बनाए हुए मंसूबे के खिलाफ होंगी। खुदा कैसे मुदाखलत करेगा, आज की किस्त में हम यही जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई इफ्राहिम खुशामदेद, बहुत शुक्रिया। भाई फयाज खुशामदेद, शुक्रिया खुदा भाई। आपको बरकत दे। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई इफ्राहिम, मैं तीसरे बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इन बातों के बाद अख्वेरियस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया, और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हमान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दुकी ना झुकता ना उसकी ताजीम करता था। तब बादशाह के मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दुकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज कहते रहे और उसने उनकी ना मानी, तो उन्होंने हमान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दुकी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हमान ने देखा कि मर्दुकी ना झुकता ना मेरी ताजीम करता है, तो हमान गुस्से से भर गया, लेकिन फक्त मर्दुकी पर ही हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दुकी की कौम बता दी थी। इसलिए हामान ने चाहा कि मर्दुकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अख्वेरियस की पूरी मुमलिकत में रहते थे हलाक करे। जैसा कि मैंने किस्त के आगाज में कहा कि बर्तनों की ख्वाहिश पर हवाएं नहीं चलती, यहाँ वाज़ेह है कि हामान गजब और गुस्से से भरा हुआ था और उसने खुदा के लोगों के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी थी। यहाँ इलाही परवरदिगारी कहाँ है? इलाही परवरदिगारी कैसे जाहिर होती है? जी हाँ, खुदा ने हमान को इस बुरी साजिश की मंसूबाबंदी करने की इजाजत दी ताकि वो अपने गुनाह और बदकारी को भर दे, लेकिन इलाही परवरदिगारी इसमें जाहिर हुई कि खुदा उन तमाम मंसूबों यानी हमान के मंसूबों को देख रहा था, और ये नामुमकिन है कि कोई भी चीज़ उसकी इजाज़त और हुक्म के बगैर वाक़या हो। बाद में हम देखेंगे कि बहुत कुछ है जो कीमत के तौर पर अदा किया, और उसमें खुदा का हाथ था। ये सब कुछ साल के आखिर में साजिश पर अलमदार आमद करने के लिए मुकर्रर किया। लिहाजा आप कहना चाहते हैं कि खुदा ने हमान के गजब और गुस्से को इस्तेमाल किया ताकि वो हालात और वाकयात को खुदा से मोहब्बत रखने वालों की बिल्कुल भलाई के लिए मोड़ दे। दुरुस्त।
بے شک یہ حیرانگی کی بات نہیں کہ مردگی کے ساتھ ایسا ہوا۔ کلام خدا میں ایک اصول ہے، اور جتنے دینداری کے ساتھ مسیح میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں ستائے جائیں گے، اور کوئی بھی خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مصیبت نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے صحیح۔ اگر تم نے گناہ کر کے موقع کھائے تو یہ کون سا صبر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو تو یہ خدا کو اچھا لگتا ہے۔ وہ اس لیے تکلیف اٹھا رہا ہے کیونکہ وہ ایک چور ہے، نہیں بلکہ وہ اس لیے کہ وہ خدا سے وفادار ہے، اور یہ متوقع ہے کہ یقیناً خدا اس میں مداخلت کرے گا اور اسے اجر دے گا۔ بھائی فیاض 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور حمان نے اخویریس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں، اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو دی، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ ہمیں حامان کے متعلق بتائیے جب وہ بادشاہ کو قائل کر رہا تھا کہ وہ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے اجازت اس نامہ پر دے۔ میں 4 طریقے سے تبصرہ کروں گا۔ جی۔ پہلا کہ یہ اس نسل یا لوگوں کو ختم کرنے کی شیطان کی کوشش تھی، جس سے میں کہوں گا کہ عین ممکن تھا کہ مسیح یسوع نے آنا تھا، اور شیطان کے منصوبے میں تھا کہ وہ ان لوگوں کے نسل کو بڑھنے سے روکے، کیونکہ یہ پیشن گوئی تھی کہ عورت کی نسل سے آنے والا سانپ کے سر کو کچلے گا، اور شیطان نے یہ سنا ہوا تھا۔ اس نے فرعون کے دور سے ہی لوگوں کو ختم کرنا شروع کیا، جب فرعون نے لڑکوں کو دریا میں بہا دینے کا حکم دیا تاکہ ہر لڑکا مر جائے، پر خدا نے اس کی اجازت نہیں دی، اور عطلیہ جس نے تمام شاہی وارثوں کو ختم کیا، مثال کے طور پر کہ مسیح دنیا میں نہ آئے، پر خدا نے اس کی اجازت نہ دی، لہذا جنہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ان میں سے ایک کو بچا لیا گیا، اس کا نام یواس تھا، اور وہ خدا کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ پھر اس نے سلطنت کی اور اس کے بچے پیدا ہوئے۔ ایک اور مثال ہیرودیس کی ہے، جس نے حکم دیا کہ بیت الحم لڑکوں کے کو سارے نیز و بچے جو نابود 2 کرنا۔ سال یا 2 سال سے کم عمر کے ہیں قتل کر دیے جائیں، جن سے مسیح کو آنا تھا، لیکن خداوند جو آسمان پر تخت نشین ہے زوراور ہے اور وہ ہنسے گا۔ خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، اور خداوند اپنے منہ سے نکلے ہوئے کلام کو پورا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں بادشاہوں اور شہزادوں اور حکمرانوں سے حیران ہوں، جنہیں عوام کا شہنشاہ یا عوام کا گورنر سمجھا جاتا ہے۔ حمان نے اخسوریس بادشاہ سے عرض کی کہ ایک نرالی قوم ہے، نرالے لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا حقیر، وہ کون ہیں؟ کوئی نہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں، لیکن ذمہ دار بادشاہ کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کون ہیں۔ ان کے دستور سے سب نرالے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بادشاہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں یا اس قوم کا کیا نام ہے۔ جب وہ مے نوشی کر رہے تھے تو اس نے حمان کی درخواست کا جواب دیا، اور بادشاہ اور حمان مے نوشی کر کے بیٹھ گئے۔ وہ مے نوشی اور تفریح کر رہے تھے، اور مے نوشی کرتے ہوئے وہ یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیتے ہیں، اور یہ عوام کی تقدیر سے بڑی بے حسی ہے، اور آج اقلیتوں کے ساتھ بے حسی کی جاتی ہے۔ ان کے دستور نرالے ہیں، کیا وہ کچھ برا کرتے ہیں؟ تم انہیں پوچھتے کیوں نہیں؟ ہم انہیں اس لیے قتل کر دیں گے کیونکہ وہ ہمارے قائد سے متفق نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حمان یہودیوں سے اس حد تک ناراض ہے، وہ ناراض تھا اس حد تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا، میں اپنی دولت میں سے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور میں اپنی دولت میں سے تمہیں دوں گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 30 کلو کا توڑا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 45 کلو کا، ہم اسے 30 کلو گرام ہی سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے 30 کلو چاندی کیوں، وہ بھی 10,000 بار کیوں؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ بادشاہ بڑی بے حسی میں یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، چلو یہ برداشت کرتے ہیں۔ اور بادشاہ نے حمان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ تجھے جو اچھا معلوم ہو ان سے کر، جو چاہے کر۔ لاکھوں لوگ مر جائیں گے، لیکن اس بادشاہ کو پرواہ نہیں۔ وہ دونوں مینوشی کر کے بیٹھ گئے۔ شہر پریشان تھا کیونکہ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی اور اسے کہا جسے چاہو مارو۔ بھائی فیاض، بھائی افراہیم، کیا ان دنوں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ممالک میں حقیقی مسیحیوں کو نرالے لوگ سمجھا جاتا ہے، جن کے دستور ملک کے نرالے۔ مذہب سے نرالے ہوتے ہیں،
اور ان کے آداب ملک کے آداب سے مختلف ہوتے ہیں۔ بہت سے احکام اور قوانین ہیں جو مسیحیوں پر ظلم کرنے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ میں نے خبروں میں پڑھا کہ مسیحیت کا انکار نہ کرنے پر ایک ملک میں 25 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ ان پر الزام کیا تھا؟ یہ کہ وہ صرف دعا کر رہے تھے۔ تو کیا یہ الزام ہے؟ ان سے ان کی بائبلیں چھین لی گئیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کیا اب تک شیطان یہی نہیں کر رہا جو وہ قدیم دور میں کرتا تھا؟ قدیم دور میں کرتا تھا۔ دانیل کے خلاف انہوں نے کوئی الزام نہیں پایا سوائے اس کے کہ وہ اپنے خدا کی شریعت پر عمل پیرا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ برے بادشاہوں اور صدروں کو اپنے عہدوں اور تختوں کے سوا کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ جب تک ان میں سے کوئی تخت پر بیٹھا ہے تب تک اسے عوام کی حیثیت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم صحیح۔ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ یاد کرنا چاہتے ہیں جب میں ناانصافی اور جبر کا ظہور ہوا، جب خود خداوند یسوع پر ججوں کے سامنے مقدمہ چلایا گیا، لہذا پلاطس کو سچائی اور تخت کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ نہیں، میں تخت کو قربانی نہیں دوں وہاں گا۔ صداقت کے مکان میں شرارت تھی۔ ہم ایک بالکل۔ وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی میرا ایک سوال پوچھئے۔ ہے، ایماندار اتنی آسانی سے شریروں کے ہتھے کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ خدا کیوں اجازت دیتا ہے کہ ایماندار بدکاروں کے ہاتھ لگ جائیں؟ حمان کے ہاتھ میں صرف مرد کی ہی نہیں بلکہ تمام یہودی بھی جائیں گے، آخر کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حمان کے ہاتھ میں نہیں پڑے، اور خداوند بکھرے ہوئے سمندر سے کہتا ہے تو یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بکھری ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ یعنی خدا شیطان کی حدیں مقرر کرتا ہے اور شریروں کی حدیں مقرر کرتا ہے۔ وہ انہیں مداخلت کرنے اور اپنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتا ہے تاکہ خداوند ایمانداروں میں اپنا مقصد پورا کرے، اور پھر ان کے لیے حدیں مقرر کرتا ہے۔ کیونکہ وہ طوفانی ہواؤں کو حکم دیتا اور اٹھاتا ہے، اور جب ہوائیں اپنا مقصد پورا کر لیتی ہیں تو وہ امن سمندر سے رک کہتا جاؤ، ہے امن ہو زبردست۔ جائے، لہٰذا خدا تھم نے جا۔ مصیبت کو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ صحیح۔ نیز زمین کو شریر کے حوالے کر دیا گیا، اور ہم انسانی شریر عدالت کون کے ہے؟ دور میں ہیں۔ شیطان۔ شیطان اور اس کے مابین۔ صحیح۔ آج کی چیزیں زوال پذیر ہیں اور سیدھی نہیں ہیں۔ تمام نسلوں کے عقل مند اشخاص نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا۔ پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے، اور یہ زمینی حکمرانوں، ظالموں اور بدکاروں کا کردار رہے ہیں، جب تک کہ خداوند یسوع مسیح نہیں آتا جو ملزموں کا بدلہ لے اور محتاجوں کو اٹھائے چلیے گا۔ کہتے ہیں کہ کلیسیا مسیح کا جسم ہے، اور سچے ایماندار اس دنیا میں اجنبی ہیں۔ ان کا بالکل۔ دنیا میں کسی قانون اور کسی اختیار کے تخت پر خیر مقدم نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، انہیں چاہا نہیں جی جاتا ہے۔ صحیح، کیونکہ ان کا گھر آسمان ہے اور وہ وہاں چلے جائیں گے، ان کا درست۔ وہ بنیادی گھر جہاں انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ شریر یا شیطان اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک کہ اجازت کی حد میں نہ ہو۔ وہ اس صحیح۔ اجازت سے تجویز نہیں کرتا جس کی اجازت اسے دی گئی ہے۔ شاندار باتیں۔ بھائی افراہیم 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا۔ صوبے صوبے کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ اخویریس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی۔ بھائی افراہیم، بہت ساری تفصیلات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس نے قانون جاری کیا اور اسے کاتبوں کو دیا، اور 127 کے ہر صوبے نے اسے اپنی زبان اور بیان میں لکھا۔ اتنے سارے طریقہ کار کمزور لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، تو بھائی ایسے طریقہ کار کیوں؟ بلا شبہ یہ ایک مقدر کا قانون ہے پوری دنیا کی تباہی، اور یہ نہ بھولیں کہ یہ ایک شاہی حکم نامہ ہے، اور یہ فرمان مادیوں اور فارسیوں کے قانون کے مطابق ہے جو تبدیل نہیں ہوتا۔ اور یہ نہ بھولیں کہ فارسی سلطنت ایک سے زیادہ براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں
پھیلی ہوئی تھی اور اس میں تقریباً 127 صوبے یا ملک شامل تھے، جبکہ کاتبوں کو اس فرمان ان صوبوں اور ان ممالک کی زبانوں میں ترجمہ کرنا پڑا تاکہ ان لوگوں کو اس سنگین شاہی فرمان سے آگاہ کیا جا سکے، اور اس سلطنت کے مردوں کی طرف سے ایک بڑی کوشش کی گئی۔ بھائی فیاض 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے لوگوں کو تباہ کرنے کے جی لیے ایک دن کا تعین کیا۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا، اور بادشاہ اور حمان مینوشی کرنے کو بیٹھ گئے۔ گویا کچھ نہیں ہو رہا یا کوئی لوگ ہیں جو مارے جائیں گے، لیکن سوسن شہر بہت ہی پریشان تھا۔ حمان اور اخویریس نشے میں ہیں اور شہر پریشان تھا۔ اس فرمان پر 2 مختلف رد عمل ہے، اس کے بارے میں اس بتائیے۔ باب کی 7ویں آیت میں حمان بہت ساری قیمت ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مطلب وہ جادوگروں اور منتریوں سے مشورہ کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ ان سے پوچھے کہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے وقت کا تعین کریں، اور 12ویں مہینے کی 12ویں تاریخ تک وہ جادوگروں کو مشورہ دے رہا تھا، اور میں کہوں گا کہ وہ کرہ ڈال رہا تھا جو کہ ادار کا مہینہ ہے، اور جادوگروں نے اسے مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو تباہ کرنے کا سب سے بہترین دن 12ویں مہینے کی 13ویں تاریخ ہے جو ادار کا مہینہ ہے، اور ہم غور کرتے ہیں کہ 1 سال بعد اس نے 12ویں مہینے کی 12ویں تاریخ کو ان کے ساتھ مشورہ کیا اور بتایا کہ بہترین دن اگلے سال کی 13ویں تاریخ ہے جو 1 سال بعد اور 1 دن بعد آئے گا، اور یہ انتظار کرنے کے لیے لمبا عرصہ ہے، اور اس کی رائے کے بعد یہ مناسب تھا جو پروانوں پر دستخط کرنے اور ان حکم ناموں کے ترجمے کے لیے کافی تھا تاکہ اس میں سامان ان میں تقسیم کیا جا سکے گا۔ لیکن دراصل خدا ان کا آسمان پر مذاق اڑا رہا تھا، کیونکہ وہ سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اور خداوند نے ان جادوگروں سے جن سے انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے یہ دن کیوں چنا؟ تاکہ وہ لوگوں کو خداوند کے منصوبے کو پورا کرنے کا موقع دے، نہ کہ حمان کے منصوبے کو۔ خدا کا اپنا منصوبہ تھا، اور وہ کیا تھا کہ مردگی کو مصلوب کرنے کے لیے ایک درخت تیار کیا جائے گا، لیکن خدا کا منصوبہ مردگی کو عزت دینا اور حمان کو گھوڑے کی پیٹھ پر لے جانا اور اس کے سامنے اعلان کرنا تھا، اور حمان کو اس لکڑی پر مصلوب کیا جائے جو اس نے مردگی کے لیے تیار کی، اور یہ کہ ایک نیا فرمان جاری کیا جائے گا۔ یہ واضح ہے کہ چیزیں باقی نہیں رہتی، خدا اور کی حکمت۔ یہ خدا کی حکمت ہے جو واقعات کو کنٹرول کرتی ہے اور چیزوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ بادشاہ اور حمان میں نوشی کر کے بیٹھ گئے، اور لکھا ہے کہ شہر پریشان ہو گیا، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں اور نہ ہی اس شہر کی جو پریشان تھا۔ میں اس کی پرستش کرتا ہوں جو آسمان پر بیٹھا ہے، جو ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، جو غالب اور حاکم ہے، اور جس کے ہاتھ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں، اور جس کے اختیار کی وجہ سے ہر چیز میں اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ذمہ دار ہے، بادشاہ شراب پینے بیٹھا ہے جبکہ قوم کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا لوگوں کو۔ بعض اوقات میں یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ کچھ جگہوں پر مسیحیوں کو قتل کیا جاتا ہے یا پھر گرجا گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، جبکہ اہلکار اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک اسکول یا فیکٹری کو کھولنا یا کسی ہوٹل میں کسی پارٹی پر جانا، جیسے کہ وہ سمجھ رہے یہ بے ہوں کہ حسی کچھ بھی ہے۔ نہیں ہو رہا، لوگ مارے جا رہے ہیں، گرجا گھروں کو دھماکے سے اڑایا جا رہا ہے۔ اس حد تک ایمانداروں کی انسانی تشخیص کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نقطے پر بات کیجیے۔ اگر یسوع کو لوگوں نے حقیر جانا اور اسے مسترد کر دیا، اور یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کے ساتھ یسوع مسیح سے بہتر سلوک کیا جا سکتا ہے، تو خداوند نے کہا اگر انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اور خداوند نے دنیا سے جانے سے پہلے اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں دنیا میں سکون ملے گا۔ اس نے کہا تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور اس نے کہا جس طرح میں دنیا کا نہیں، تم بھی دنیا کے نہیں، لہٰذا یہی توقع کی جاتی ہے اور اس کے برعکس کوئی توقع نہیں کی جاتی۔ ایمانداروں کو دنیا میں عزت ملے گی، یہ غیر متوقع ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب اور ستائے یہ جائیں گے۔ عارضی ہے۔ میں تمام ناظرین کو جی یہ کہیے۔ یقین دلانے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا کہ اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متحرک حیران نہ دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ اخویریس سے بڑا ہے، اخویریس بڑا اور ہے، وہ جو اخویریس کی جی حمایت بالکل کرتے ہیں، اخویریس بڑا ہے، کوئی ہے جو ہمارے حق میں کام کر رہا بالکل۔ ہے۔ اس لیے ہمیں پوری طرح پرسکون رہنا چاہیے اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا انتظام اخویریس کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ جو اخویریس سے اعلیٰ ہے، بلکہ یہ سب خدا کے پاس ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم واپس آ چکے ہیں اور آستر کی کتاب کے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں. بھائی چوتھے باب میں لکھا ہے جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا. اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا. بھائی مردکی کے رد عمل کے بارے میں بتائیے. بلا شبہ وہ خوفزدہ اور پریشان تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس فرمان کو تبدیل کرنا ناممکن ہے اور مادیوں اور فارسیوں کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. مزید برآں یہ فرمان تمام قوم پوری قوم سے متعلق ہے. یہ لوگ مردکی کے لوگ ہیں، اس لیے اس کا رد عمل یہ ہے کہ وہ ڈر گیا، اس نے ٹاٹ اوڑا اور بلند اور پردار آواز سے چلانے لگا. کوئی شخص بھی ٹاٹ اوڑے بادشاہ کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتا. ہمیں ان غریبوں کے بارے میں بتائیے جو خدا کے قریب ہوتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان کو رد کرے؟ جب میں ٹوٹا ہوا، اداس اور تھکا ہوا ہوتا ہوں تو خدا میرا استقبال کیسے کرتا دیکھیں، ہے؟ خداوند غریبوں کو خوش آمدید کہتا ہے. خداوند ہر شخص کے دکھ میں مداخلت کرتا ہے. خداوند اپنی نظروں میں غریبوں اور مسکینوں اور چھوٹوں کو رد نہیں کرتا. ہمارا خدا سب کا خدا ہے اور ایک دوسرے میں کوئی فرق نہیں کرتا. امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں اور غریب یا غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں. ہمارا خدا سب کا خدا ہے اور وہ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے. اس نے ایک دفعہ کہا، جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نہیں نکالوں گا. کوئی سوال؟ کیا شیطان کے کاموں اور آزمائشوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہر برا کام شیطان کرتا ہے اور پھر خدا اسے بعد میں بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ خدا ہمیں مشکلات میں ڈالے؟ جی، ہم اپنے لیے شیطان کے ان منصوبوں کے بارے میں جاننا چاہتے جن سے خدا خود ہمیں گزرنے دیتا ہے اور اس طرح وہ ہماری تربیت کرتا ہے. دیکھیں، آزمائشیں دو طرح کی ہیں. کچھ ایسی آزمائشیں ہیں جنہیں میں خود اپنے اوپر لاتا ہوں. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. اور آزمائشوں کی ایک قسم ایسی ہے جن میں ہیں خداوند کی نافرمانی کا ذریعہ یا شرمناک طریقوں سے برتاؤ کرنے سے خدا کی بے عزتی کرتا ہے، اور ان کے لیے خدا نے اجازت دی ہے. لیکن کچھ حالات بھی ہیں جن سے کبھی خدا مجھے میرے ایمان کی سچائی ثابت کرنے، اس جیسا بننے، مجھ میں پختگی اور طاقت پیدا کرنے کے لیے مجھے گزارتا ہے. جی بھائی، آپ اس بارے میں کچھ بتائیے. بعض اوقات خدا ناانصافی اور توہین جیسے حالات کی اجازت دے سکتا ہے جو میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ ہوتا ہے تاکہ مجھ میں اچھا کردار ظاہر کبھی ہو. وہ میرے خلاف بھی شیطان کے غصے کو استعمال کر سکتا ہے، جیسے اس نے ایوب کے ساتھ کیا. اس نے شیطان کے غصے کو ایوب کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کہ کیا. تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی پیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال عزت کے باعث. بھائی فیاض، میں چوتھے باب میں سے تیسری آیت پر بات کرنا چاہوں گا. لکھا ہے، اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا اور بہترے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے. یہاں لوگوں کے رد عمل کے بارے میں بتائیے. مردکی کا رد عمل آخری 2 آیات میں تھا جب وہ ٹاٹ اوڑھ کر باہر نکلا اور ایک زوردار اور کڑوی فریاد کے ساتھ پکارا. تو وہاں لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ میں کہوں گا کہ مردگی نے خود کو ایک کڑوی پکار کے ساتھ پکارا. یہ کمزور انسانی فطرت اور عام انسانی کمزوریاں ہیں. حالانکہ وہ ایک خدا پرست اور ایماندار شخص ہے، تاہم بعد میں ایمان ظاہر ہوا اور چمکا جب اس نے آستر سے کہا کہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی. ایمان چمکا اور انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ ایک طرف چلا گیا. وہ اٹھا اور صحیح بولنا شروع ہوا. خداوند ہمیں بچانے پر قادر ہے. ہم سپرمین بننے جا رہے ہیں، نہ ہم ڈریں گے نہ الجھن کا شکار ہوں گے. تو یہ عام انسانی کمزوریاں ہیں جو سب لوگوں میں سے بہترین طور پر ظاہر ہوئیں جو مردکی ہے. یہ کمزوری اور خوف اور تلخی مردکی میں ظاہر ہوئی. تو آپ باقی لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں جو اصل میں بہت کمزور روحانی حالت اور اخلاقی حیثیت میں ہیں اور جن کا خدا سے تقریباً تعلق ٹوٹ چکا ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلائے اور ٹاٹ اوڑے اور روزہ رکھے اور روئے اور چلائے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے دعا نہیں کی. تو وہ کس سے دعا کریں گے؟ دعا کا مطلب ہے تعلق جوڑنا. جب میں کسی کو کال کرتا ہوں تو رابطہ کرتا ہوں اور میری اس سے بات ہوتی ہے، لیکن یہاں تعلق نہیں. وہ اس حالت میں ہے تم میرے لوگ نہیں. انہوں نے وعدے کی
سرزمین پر واپس جانے کے خدا کے منصوبے کو رد کیا، اس لیے وہ خدا کو نہیں جانتے. وہ خدا کی مرضی سے باہر ہیں، اس لیے دعا نہیں کر سکتے. کیونکہ میں تبھی دعا کر سکتا ہوں جب میں الہی مرضی میں ہوں، جب میں اس جگہ پر ہوتا ہوں جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے. اسی لیے یہاں ان کی کمزوری اور نزاکت کا پتہ چلتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ اس مقام پر تھے جہاں انہیں خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں جی. تھی. اس کے سامنے اپنی شکایات رکھ کر، یہ بہت اہم ہے. جی، تو آج آپ نے کیا سیکھا؟ آستر کی کتاب میں جو کچھ ہوا وہ آج کل اکثر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہر وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ بے چینی سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. باقی میں نے سیکھا ہے کہ اگر میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہوگا تو میں بائبل پڑھتی ہوں، کیونکہ یہ ہمیں سمجھ دیتی ہے. خبروں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن بائبل کے ذریعے ہم خدا کو جانتے ہیں. بہت اچھے، شاباش، شکریہ. میں نے دیکھا کہ کئی بار ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا عام طور سے پہلے مداخلت کرے گا. مطلب ہم توقع کریں گے کہ چونکہ مردکی نے بادشاہ پر احسان کیا، اس لیے ہم یہ توقع کریں گے کہ بادشاہ نے مردکی کو ترقی دی ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے حامان کو بھی ترقی دی. پھر مردکی نے خدا کی فرما برداری کی اور حامان کو خراج تحسین پیش نہ کرنے پر اصرار کیا. ہم امید کریں گے کہ مردکی کو انعام ملے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حامان بادشاہ کے ایک فرمان کے ذریعے لوگوں کو تباہ کر دے گا اور فرمان پر دستخط ہو گئی. سب کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے یہ انجام ہے، لیکن خدا ہمیشہ آخر میں مداخلت کرتا ہے. جی صحیح، آخری کلام اس کا ہے. ایک عام بیان ہے کہ خداوند آہستہ چلتا ہے لیکن وہ کبھی دیر سے نہیں آتا. صحیح. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں مردکی کی بہت تعریف کرتا ہوں، کیونکہ یہ منطق ہے کہ مادیوں اور فارسیوں کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، اور اس کی کمزوری فطرت کے علاوہ جو اس کے ٹاٹ اوڑھنے پر ظاہر ہوا اور وہ چلائے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے. لیکن ایک وفادار ایماندار کے طور پر جس کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ایمان بعد میں ظاہر ہوا. جب اس نے آستر سے کہا کہ اگر تم مکمل طور پر خاموش رہو گے تو دوسری جنگ سے نجات ملے گی، لہٰذا اس نے اپنے خدا پر بھروسہ کیا. صحیح. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحو أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا، الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص متضعين. يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذا لنعمتك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम. नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.